अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती जिन्नात से मुतल्लिक एक सच्ची और हैरतनाक कहानी। वो इनकारी था और इस इनकार की वजह उस नादीदा मखलूक का वजूद था। वो क्यों तस्लीम करता, आखिर ऐसी मखलूक को जो नज़र नहीं आती। इस जदीद तरीन दौर में किसी ऐसी मखलूक के वजूद का इकरार करना बेवकूफ़ी और पागलपन के सिवा कुछ न था। वो मुनकिर था, सिरे से मुनकिर, और इस इनकार को तक़वियत दी थी उसके दिल ने, दिमाग ने, उसकी अक्ल ने। जब ये तीनों ही तस्लीम करने पर आमादा नहीं थे तो फिर वो कैसे इन सब को मान लेता। उसके नज़दीक किसी भी वजूद को तस्लीम करने के लिए बाहोशो हवास अपनी आँखों से देख लेना ज़रूरी था, चाहे ज़िंदगी में एक बार ही। ये उसका नज़रिया था जिस पर दिलो दिमाग और अक्ल ने इत्तफाक की मोहर लगाकर उसको मजबूती अता की थी। लांस गार्डन लाहौर के पुरसकून गोशे में बैठा वो मुकम्मल तौर पर अपने आर्टिकल के मुख्तलिफ नकात पर गौर फिक्र करता उसमें गर्क था। लांस गार्डन में आना उसका रोज़ का मामूल था। वो ऑफिस से फारिग होकर शाम 4 बजे हिरा के साथ यहाँ आ जाया करता था। कुछ कभी हजूम फरदा थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, चहल पहल ज़ोरों पर हुआ करती थी, और कभी तो इक्का दुक्का लोग हुआ करते थे। वैसे भी मौसम के बदलने से बाग में आने वालों की तादाद कम हो गई थी। पार्कों की रौनकें तो मोतदल मौसम में ही बहाल होती हैं। सख्त गर्मी या सख्त सर्दी में तो कम ही लोग इधर का रुख करते हैं। नवंबर का इख्तिताम था, सर्दी अभी काबिल बर्दाश्त थी, सो वो अभी अपनी इसी रूटीन के मुताबिक रोज़ हिरा के साथ आ रहा था। आइंदा आने वाले दिनों में ठंड जब ज़ोरों पर हो जानी थी तो ये रूटीन खुद ब खुद बदल जानी थी। पापा, उस वाले झूले पर आहिस्तगी से हिलता झूला, जिसे उर्फ़े आम में पींग भी कहते हैं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़कर उस हिलते हुए झूले की मोटी सी जंजीर को रोकती हिरा ने ख्वाहिश का इजहार किया कि इसे सबसे पहले इस झूले पर बैठना है। लोहे के बड़े बड़े और ऊंचे स्टैंड से बंधे ये 2 झूले थे। बैठने के लिए लकड़ी की मजबूत सी चौकीनुमा सीट को दोनों अतराफ में लोहे की लंबी सी जंजीर ने थाम रखा था। एक जगह ये एक साथ 2 झूले थे, मगर एक झूला मुकम्मल साकित था, जबकि दूसरा झूला ज़रा दरमियानी सी रफ्तार से यूं झूल रहा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस पर कोई बच्चा या बच्ची बैठ कर गए हों, और उनके जाने के बाद वो अभी भी आगे पीछे झूल रहा था। ओके बेटा, खुशदिली से मुस्कुराते 7 साला हिरा को गोद में उठाकर बिठाते हुए उसने चंद एहतियाती हदायत दी। दोनों तरफ से खूब मजबूती से पकड़ना, सीट पर पूरी तरह जमकर बैठना, 1 2 3 स्टार्ट। और फिर हदायत देने के बाद आहिस्तगी और मोहतात रवि के साथ झूले को आगे पीछे 4-5 बार दरमियानी सी रफ्तार में धकेलने के बाद जब वो रवां हो गया तो वो खुद थोड़े फासले पर संगी बेंच पर आकर बैठ गया। कुछ देर मुस्कुराता अपनी गुड़िया को देखता रहा और फिर मामूल के मुताबिक कागज़ और कलम संभाल लिए। मकड़ी, चींटी, मछली, माना के जैसे इनका जिक्र कुरान में आया है, वैसे ही इस नादीदा मखलूक का भी जिक्र कुरान में आया है जिसको जिन कहा जाता है, बल्कि एक पूरी सूरा ही इस मखलूक पर नाजिल फरमाई गई है। चंद सानियों के लिए उसने झूला झूलती हिरा की तरफ निगाह डाली तो कलम का तवक्कुफ लाजमी अमर था। हिरा झूला झूल रही थी, मगर रफ्तार थोड़ी सी हल्की हो गई थी। मकड़ी, चींटी, मछली और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जिनका जिक्र कुरान करीम में है, जिनकी शहादत कुरान ने दी है, वो सब दिखाई देती हैं। आंखें उन्हें देख सकती हैं। सो जिनको आंखें देख सकती हैं तो उनका इनकार नहीं किया जा सकता, मगर जिन चीज़ों को आंखें ना देख सकें तो फिर उन्हें कैसे मान लिया जाए। शायद इस इनकार की एक वजह यह भी है कि लोगों का डर, खौफ जिन भूतों के किस्से कहानियों को फरसूदा ख्यालात गर्दाना चाहता है। एक पढ़ा लिखा तबका इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जहालत की अलामत है कि आप जिन भूतों पर यकीन करें और उनसे डरें या खौफ महसूस करें, और इसे कमज़ोर अकीदा तस्वुर किया जाता है। कलम फिर थोड़ी देर के लिए लुका और अब नजरें बेख्तियार झूला झूलती हिरा की जानिब उठी। झूले की रफ्तार बहुत हल्की हो गई थी, ऐसी रफ्तार जो मज़े के बजाय बदमज़ा कर देती है। बेटा बस, या और? अपनी जगह पर बैठे उसने हिरा को सता लगाई। पापा, थोड़ा सा और, मतलब कि अभी नन्ही हिरा का दिल नहीं भरा था। मुस्कुराते हुए उसने सफ़ों को फोल्डर में कैद किया और साथ ही पेन को बंद किया। फोल्डर को बंद करके उसके कदमों का रुख हिरा की तरफ था। मगर ये क्या?
کچھ عجیب ہونے کا احساس اسے متوجہ کر گیا تھا۔ وہ عجیب کیا تھا؟ دماغ غور کرنے لگا، دل بھی دھیان دینے پر مجبور ہوا اور عقل بھی متوجہ ہوئی۔ ہیرا کے ساتھ والا جھولا خود بخود جھول رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہیرا کے بیٹھنے سے پہلے اس کا خالی جھولا خود بخود جھول رہا تھا، جس کو دیکھ کر گمان یہ گزرا تھا کہ شاید کوئی بچہ کچھ دیر پہلے اس پر بیٹھ کر گیا ہو۔ مگر یہ دوسرا جھولا، حالانکہ اس وقت ہوا بھی نہیں تھی۔ جبران کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ یہ جھولا کافی دیر سے خالی تھا جب سے ہیرا جھولا جھول رہی تھی۔ کوئی بھی بچہ ساتھ والے جھولے پر نہیں بیٹھا تھا، پھر یہ خود سے کیوں جھولنے لگ پڑا؟ دل نے سوال اٹھایا تو عقل اور دماغ نے بھی غور و فکر کے لیے سر جوڑ لیے تھے۔ معاملہ کوئی اتنا بھی اہم نہ تھا کہ اس پر اتنی شدت سے توجہ دی جاتی۔ شعوری طور پر دھیان کا رخ ہیرا کی جانب موڑتے جبران ہیرا کو جھولا دینے لگا۔ جب جھولے کی رفتار ننھی ہیرا کی پسند کے مطابق ہو گئی تو دوبارہ سے جبران آ کر اس سنگی بینچ پر بیٹھا تھا کہ یہاں بھی کچھ معاملہ ایسا عجیب سا دیکھنے کو ملا کہ ایک بار پھر دل سراپا سوال ہوا تو دماغ اور عقل بھی اس کے ہم رکاب ہوئے۔ جبران کا فولڈر کھلا پڑا تھا، پین نیچے گھاس پر گرا پڑا تھا اور صفحے جو وہ ترتیب سے فولڈر میں قید کر کے گیا تھا اس قید سے آزاد یوں بے ترتیبی کا شکار بکھرے پڑے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے گیا تھا، مگر کون تھا یہ چھیڑ چھاڑ کرنے والا؟ معاملہ ہرگز نظر انداز کرنے والا نہیں تھا، بس وہ تو تیزی سے پھیلتے اندھیرے نے اس غور و فکر میں رکاوٹ ڈالتے دھیان کا رخ موڑ دیا تھا۔ مانا کہ اس مخلوق کا ذکر قرآن حکیم میں ہے اور ان سے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مخلوق جو کہ جنات کہلاتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت تھی، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائی اور ان سے ہم کلام بھی ہوئی۔ میں ان میں سے کسی بھی بات کا منکر نہیں، لیکن ان سب باتوں کا یہ تو ہرگز مطلب نہیں نا کہ یہ مخلوق آج بھی اس دور میں بھی موجود ہو۔ اس ترقی یافتہ کمپیوٹر کے دور میں کیا ایسی اندیکھی مخلوقات کے وجود کا اقرار مضحکہ خیز نہیں؟ ایک لمحے کے لیے قلم کی جنبش کو روکتے جبران نے ہیرا کی جانب دیکھا۔ آج وہ آفس سے ذرا جلدی فارغ ہو گیا تھا، اس لیے ہیرا کی ضد پر لانس گارڈن میں جلدی آ گیا تھا۔ ہیرا جو کہ سیسو پر اپنے کسی ہم عمر بچے کے ساتھ بیٹھی آج اس جھولے پر انجوائے کر رہی تھی۔ ارادہ تو آج بھی ہیرا کا اسی اپنے من پسند جھولے یعنی پینگ پر بیٹھنے کا تھا، مگر جب وہ آج جیسے ہی باغ میں آئی تو پہلے ہی 5-6 بچوں کو ان کے گرد کھڑے دیکھا تو جبران کے کہنے پر اس نے سیسو کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ پھر کچھ دیر سلائیڈز پر مزہ کیا۔ پینگ ابھی بھی بچوں کے قبضے میں تھی۔ پھر ہیرا نے ٹرین میں بیٹھ کر پورے باغ کا ایک چکر لگایا۔ بچوں نے تو پینگ پر جیسے باریاں لگا رکھی تھیں، ایک اترتا تو دوسرا چھلانگ مار کر چڑھ جاتا تھا۔ بچوں کے زیادہ رش کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 2 جھولوں میں سے ایک جھولے کے بارے میں کچھ خرابی بتاتے انتظامیہ نے اسے استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ایک روز کے لیے اسے استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ خرابی شاید اس قسم کی تھی کہ لکڑی کی سیٹ کا کوئی پیچ نکل گیا تھا اور اس پر بیٹھنے کی صورت میں کسی بچے کے گرنے کا بھی خطرہ تھا۔ یہ کہنا کہ اس دور میں بھی جنات موجود ہیں ہمارے درمیان، ہمارے بیچ، اور ان کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے، مطلب کہ اگر ایک انسان تو اس کے مقابلے میں جن تعداد میں 10۔ ہیرا کو انجوائے کرتا دیکھ کر جبران پھر سے اپنے موضوع کی طرف آ گیا تھا۔ دوبارہ سے جمع سوچوں کو الفاظ اور جملوں کی شکل میں ترتیب دیتے صفحہ کرتاس پر اتارنے میں مگن ہو گیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ مخلوق اس دور میں موجود ہو، مگر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت سے جانور جو کہ ابتدا میں موجود تھے مگر بعد میں ان کی نسل ختم ہو گئی، مثلاً جیسے ڈائنوسور جو پہلے تھے مگر اب نہیں ہے، ان کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ مگر ڈائنوسور بھی دکھائی دیتے تھے نا، بہت سی آنکھوں نے انہیں دیکھا تھا، آج بھی وہ تصویری شکل میں موجود ہیں، ان کے ڈھانچے بھی ملے ہیں، مگر جنات۔ ابھی کچھ اور ہی الفاظ سپرد صفحہ کرتاس کرنے ہی لگا تھا کہ ہیرا کی آواز نے ارتکاز توڑا۔ پاپا، جھولا خالی ہو گیا ہے، مجھے اس پر بٹھا دیں؟ جھولا واقعی بچوں کے تسلط سے آزاد، خالی، بالکل ساکت سا تھا۔ بچے اب دیگر جھولوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہیرا اتنی چھوٹی تھی کہ خود سے جھولے پر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ جبران دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے جھولے میں بٹھاتا تھا۔ اپنے فولڈر میں صفحے ترتیب سے رکھ کر پین کو فولڈر کے درمیان رکھ کر جبران نے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور خالی جھولے کی طرف بڑھا۔
گود میں اٹھا کر احتیاط سے اس کو جھولے میں بٹھاتے روز کی طرح 1 2 3 اسٹارٹ کہتے ہوئے جھولے کو آگے کی طرف دھکیلا ہی تھا کہ آنکھوں نے بے اختیار 7 والے جھولے کی طرف زاویہ بنا لیا۔ 7 والا جھولا جو کہ خراب تھا، اس کے استعمال پر 1 روز کے لیے پابندی بھی تھی، اور اس وجہ سے وہ جھولا مکمل خالی رہا تھا۔ وہ خالی جھولا جبران کے دیکھتے ہی دیکھتے آہستگی سے یوں ہلنے لگا کہ جیسے اس پر کوئی بچہ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ ابتدا میں جھولے کی رفتار ہلکی ہلکی سی تھی، اور پھر جبران کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھولا اس رفتار سے آگے پیچھے ہلنے لگا جتنا کہ ہیرا کا جھولا، جس کو جھولانے والا جبران اس کے پیچھے موجود تھا۔ مگر یہ خالی جھولا، اس پر تو کوئی نہ بیٹھا نظر آ رہا ہے، نہ ہی پیچھے کوئی کھڑا جھولا جھولانے والا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ہوا، شعوری طور پر جبران نے فضا میں ہوا کا بہاؤ اور رفتار محسوس کی جو کہ بہت ہلکی تھی، ایسی نہیں تھی کہ اس کے زور سے کوئی چیز ہلنے لگتی، اور وہ بھی لوہے کی زنجیروں والا بھاری لکڑی کی سیٹ والا جھولا۔ پاپا تھوڑا تیز دینا۔ جبران جو کہ حیرانی میں مبتلا اس خالی جھولے کو آگے پیچھے ہلتا دیکھنے میں اتنا شدید مگن تھا کہ بھول ہی گیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہیرا کے توجہ دلانے پر وہ جیسے ہوش میں آیا۔ 2-4 دفعہ تھوڑی تیز رفتار سے ہیرا کے جھولے کو آگے پیچھے کیا۔ جب رفتار ہیرا کی پسند کی ہو گئی، اس دوران ایک اور حیران کن بات کہ وہ خالی جھولا بھی اچانک سے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آگے پیچھے ہونے لگا جتنا کہ ہیرا کا جھولا۔ یوں لگا کہ جیسے جھولے کی رفتار کے درمیان 2 بچوں کا مقابلہ ہو رہا ہو، مگر دوسرا بچہ تو کوئی تھا ہی نہیں، جھولا تو خالی تھا۔ بمشکل اپنا ذہن ہٹاتے جبران آہستگی سے چلتا سنگی بینچ کی طرف بڑھا، لیکن اچانک سے کسی سوچ کے تحت بے اختیار مڑا اور اس خالی جھولے کی طرف دیکھا تو شدید حیران رہ گیا۔ جھولا اتنی ہی تیزی سے ہل رہا تھا کہ حیرانی کے شکنجے سے خود کو دانستہ چھڑاتے جبران بینچ تک پہنچا ہی تھا کہ فولڈر کے صفوں کی بے ترتیبی نے آج بھی اسے حیران کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ آج تو اس کے پین کی گمشدگی ایسا معمہ بنی کہ وہ مزید ایک لفظ بھی اپنے جنات والے آرٹیکل پر نہ لکھ سکا۔ آفس میں کام کی زیادتی کے باعث جبران کا آج بالکل موڈ ہیرا کو لانس گارڈن لے کر آنے کا نہیں تھا۔ کچھ موسم بھی اچھا خاصا بدل چکا تھا، ٹھنڈ کھلی جگہ پر اور زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ جبران نے بہانہ بنا کر ہیرا کو ٹالنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ہتھیار ڈالتے جبران کو اس کی ضد دیکھ کر لے جانا پڑا، مگر اس شرط پر کہ آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ اس پر ہیرا راضی بھی ہو گئی۔ ہیرا کی انگلی پکڑے وہ باغ میں داخل ہوا تو موسم کی تبدیلی نے اپنا آپ اس شکل میں دکھایا کہ بچوں کی تعداد بہت برائے نام تھی۔ زیادہ تر جھولے خالی تھے اور پینگ کے پاس تو ایک بچہ بھی موجود نہیں تھا۔ البتہ دونوں میں سے ایک پینگ آہستگی سے آگے پیچھے ہلتی دکھائی دی تھی۔ یہ وہ والی پینگ تھی جس کو گزشتہ شام جبران نے باہوش و حواس بنا کسی کے بیٹھے خالی ہلتا اور وہ بھی تیز رفتار کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جبکہ دوسری والی بالکل ساکت و صامت تھی۔ آخر اس پینگ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تیزی سے قدم اٹھاتے ہیرا کے ہمراہ پینگ تک پہنچتے جبران کے دل نے یہ سوال تعجب و حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بے آواز اٹھایا تھا، مگر کوئی جواب مطمئن نہ کر سکا۔ آج ارادہ تو جبران کا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہیرا کو اس سے انجوائے کا موقع دے گا اور پھر گھر واپسی۔ آج اسے گھر جانے کی اس لیے بھی جلدی تھی کہ اسے اپنا جنات پر مشتمل آرٹیکل مکمل کرنا تھا۔ آج صرف 3 منٹ بیٹا، ٹھیک؟ جھولے کے قریب پہنچ کر جبران نے پہلے ہیرا سے وعدہ لیا، جو اس نے ہاں میں سر کو ہلاتے پورا کرنے کا اشارہ دیا۔ پینگ ہیرا کا اتنا پسندیدہ جھولا تھا کہ وہ جبران کو گھر میں لگوا کے دینے کی بھی ضد کر چکی تھی، اور جبران نے اس کی ضد دیکھتے وعدہ کر لیا تھا کہ گھر میں اس کا انتظام کر دے گا۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ آگے آنے والے دنوں میں جب ٹھنڈ نے بڑھ جانا تھا تو ایسے موسم میں ہیرا کو کھلی فضا میں لا کر جھولے دلوانا صحت کے لیے معاملات کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ جھولے تو دونوں ہی خالی تھے، نہ جانے کیوں لاشعوری طور پر اس ہلتے جھولے کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر روکتے جبران ایک جھٹکے سے یوں ہلا کہ جیسے یہ جھولا الیکٹرانک جھولا ہے اور اس کو چھونے سے کرنٹ بھی لگ سکتا ہے، جبکہ جھولا عام سا تھا، دوسرے جھولے جیسا، لوہے کی زنجیروں والا، لکڑی کی سیٹ والا، جس میں بجلی یا کرنٹ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔
حیران تو اس زوردار جھٹکے نے جبران کو بہت کیا، مگر اس دھیان سے لاشعوری طور پر توجہ ہٹاتے جبران نے دونوں ہاتھوں سے گود میں ہیرا کو اٹھا کر احتیاط سے بٹھاتے روز کی طرح 1 2 3 اسٹارٹ کہتے جھولے کو آگے دھکیلا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ حادثہ پیش آ گیا جو جبران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہیرا اس بری طرح سے اچھل کر جھولے سے دور جا گری کہ باغ کی پرسکون فضا میں شور اور ہنگامہ مچ گیا۔ پکڑو، سنبھالو ہیرا، شکر ہے بچ بچاؤ ہو گیا۔ حیران اور پریشان جبران اس اچانک افتاد پر ایسا بوکھلایا کہ ایک دم سے صورتحال کو سمجھ ہی نہ پایا۔ وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں، وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ان کے بھی انسانوں کی طرح خاندان ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں اور ان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ جیسے انسانوں میں کچھ اچھے انسان ہوتے ہیں، کچھ برے، بالکل اسی طرح اس آتشی مخلوق میں بھی کچھ خیر کی فطرت کے مالک ہوتے ہیں اور کچھ شر کی۔ پورے 1 ہفتے بعد آج جبران ہیرا کو لے کر لانس گارڈن واپس آیا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ٹھنڈ کا کچھ زور ٹوٹا تھا اور صبح سے دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہیرا کی طبیعت اب بہتر تھی۔ وہ اس روز جھولے سے گر کے زخمی ہو گئی تھی، بہت زیادہ نہیں مگر ماتھے اور ہاتھوں پر خراشیں آئی تھیں۔ وہ اس روز جھولے سے کیسے گری تھی، بہت غور کرنے کے بعد بھی جبران سمجھ نہ پایا تھا۔ ہیرا کے گرنے کا انداز ہرگز ایسا نہ تھا کہ جیسے وہ خود اچانک سے توازن نہ رکھنے کے باعث گر پڑی ہو، بلکہ اس کو دیکھ کر جبران کو یوں لگا تھا جیسے اس کو کسی نے جھولے سے دھکا دے کر گرایا ہو۔ مگر کس نے گرایا؟ جھولا تو جبران دے رہا تھا۔ جھولے کی رفتار بھی کوئی بہت زیادہ تیز نہیں تھی۔ ابھی تو جبران نے آغاز ہی کیا تھا۔ آغاز میں رفتار بھلا کتنی تیز ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ گر ہی پڑے؟ جبکہ جبران کی ہدایت پر ہیرا ہمیشہ ہی دونوں طرف کی زنجیروں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتی تھی، اور جب تک جبران کو اطمینان نہ ہو جاتا تھا وہ جھولا دینا شروع نہیں کرتا تھا۔ ہیرا بہت دنوں بعد باغ آئی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے من پسند جھولے یعنی پینگ پر بیٹھی تھی۔ ایک مطمئن نگاہ ڈالنے کے بعد جبران کی توجہ جنات سے انکار کے متعلق آرٹیکل کی طرف ہو گئی تھی۔ سب بیکار، فضول باتیں، نہ اس مخلوق کا آپ کے دور میں کوئی وجود ہے اور نہ ہی یہ انسان کے بیچ موجود ہیں۔ یہ سب باتیں تو پرانے وقتوں کے قصے کہانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ تھے بھی تو کم از کم اب نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو کم از کم مجھ جیسا ہوش مند انسان کبھی بھی ان کے وجود کا اقرار نہ کرے جب تک انہیں اپنی کھلی آنکھوں سے پورے ہوش کے ساتھ دیکھ نہ لے۔ قلم کی جنبش یہ جملے لکھنے کے بعد رکی ہی تھی کہ جبران کے کانوں نے ہیرا کی دہشت بھری چیخو پکار سنی کہ پھر وہ اٹھ کر اس جانب بھاگا تو اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس کا پین کہاں گرا، صفحے فولڈر سے گرے اور جا بجا بکھر گئے۔ آج پھر کسی نے ہیرا کو جھولے سے دھکا دے کر گرا دیا تھا، اور اس بار دھکا اتنی طاقت سے دیا گیا تھا کہ ہیرا کی پیشانی، دونوں ہاتھ اور بازو پر دیکھنے والوں نے خون کے سرخ رنگ دیکھے تھے۔ ہیرا کو اس بار شدید چوٹیں آئی تھیں۔ چلڈرن ہاسپٹل کے روم نمبر 7 سے آتی چیخنے چلانے اور رونے کی آوازیں ہر سماعت کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ کوئی بچی اذیت اور تکلیف میں بری طرح سے مبتلا بہت شدت سے چلا رہی تھی کہ ڈاکٹرز اور نرسیں بھی اسے سنبھال نہیں پا رہے تھے، اور ان دردناک چیخوں کو سنتے ہوئے بمشکل جبران خود کو باہر روک کے کھڑا تھا۔ وہ بہت اضطراب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ یہ آوازیں کسی اجنبی بچی کی نہیں تھیں، اس کی اپنی اکلوتی بیٹی ہیرا کی تھیں، جو پچھلے 2 ہفتے سے چلڈرن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ اس روز جھولے سے گرنے کے بعد وہ اس بری طرح سے زخمی ہوئی تھی کہ خون میں لت پت ہیرا کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے جبران دیوانوں کی طرح ہاسپٹل بھاگا تھا۔ وہ جھولے سے اس بری طرح سے گری تھی کہ جیسے کسی نے کمر سے زوردار دھکا دے کر گرایا ہو۔ وہ منہ کے بل سیدھی گھاس پر اس جگہ آ کر گری جہاں ٹوٹی ہوئی کانچ کی بوتل پڑی تھی، جو سیدھی اس کی پیشانی، ہاتھوں اور بازوؤں پر لگی اور ان کو خونوں خون کر گئی تھی۔ بروقت طبی امداد سے ہیرا کی حالت تو سنبھل گئی، مگر وہ ایک نہ سمجھ آنے والی تکلیف کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ تکلیف یہ تھی کہ جتنی دیر وہ دواؤں کے زیر اثر سوتی رہتی، پرسکون رہتی تھی، لیکن جیسے ہی دواؤں کا اثر ختم ہوتا تو ہوش میں آتے ہی وہ اس دردناک انداز میں رونے اور چیخنے چلانے لگتی تھی کہ قابو سے باہر ہو جاتی تھی۔
اور گزشتہ شب تو اس نے ہاسپٹل کے روم کی کچھ چیزیں بھی جنونی انداز میں توڑ کر نرسوں کو ایسا ہراساں کیا تھا کہ اب کوئی بھی نرس روم نمبر 7 کی اس جنونی مریضہ کی دیکھ بھال کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ ہیرا اپنی کوئی تکلیف اور اذیت بتاتی نہیں تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، بس وہ ہنگامہ اس شدت سے برپا کرتی تھی کہ ڈاکٹرز بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ جبران کے بہت بار پوچھنے پر ڈاکٹرز کی طرف سے ہیرا کی جنونی حالت کی صرف یہی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ اکثر بچے شدید چوٹ اور کسی اچانک حادثے کے بعد ذہنی طور پر ایسے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ رد عمل روک کر چیخ چلا کر کرتے ہیں، یعنی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز ویسے تو جبران کو ہیرا کی حالت کی طرف سے تسلی دے رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ فضا میں پھیلی ناگوار سی بو اور کشادہ صحن کے ایک سائڈ پر نصب ہلتا ہوا جھولا ان جہاں دیدہ نگاہوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ آہستگی سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جھولا بالکل خالی تھا، اس پر کوئی بھی نہ بیٹھا تھا، مگر وہ یوں تسلسل سے جھولتا جا رہا تھا کہ جیسے کوئی اس پر بیٹھا مزے سے جھولا جھول رہا ہو۔ صحن میں لگے واش بیسن پر وضو کرتی جمیلہ پھپھو کی گہری نگاہوں کا مرکز وہ خالی جھولا تھا جو انہیں واش بیسن کے اوپر لگے شفاف آئینے میں سے بخوبی نظر آ رہا تھا، اور اس کے علاوہ وہ ناگوار بو جو کہ اس درجے کی ناگوار تھی کہ بے اختیار وہ لاہول پڑتی ناک کو ڈھانپنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چلا تھا، انہیں نماز کی جلدی تھی، ورنہ فضا میں پھیلی یہ ناگوار ناقابل برداشت بو اور یہ خود بخود جھولتا خالی جھولا کسی طور پر بھی نظر انداز کرنے والے معاملات نہ تھے۔ زرد ننگت مرجھایا ہوا چہرہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ بدن، ہیرا 4 ہفتوں میں یوں کملا کر رہ گئی تھی کہ جیسے کئی سالوں سے بیمار ہو یا پھر پیدائشی بیمار بچی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور آنکھوں کی ویرانیت دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ پہلی والی ہیرا ہی نہ ہو۔ ہیرا گھر آ گئی تھی، رپورٹس میں اس کی حالت کلیئر دکھائی دی تو ہاسپٹل والوں نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک تھی، مگر اس نے ہنسنا، بولنا اور کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر جبران سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ زیادہ وقت دواؤں کے زیر اثر سوتی رہتی، جب ہوش میں آتی تو رونے لگ جاتی، کئی بار تو اس بری طرح سے روتی کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر جبران کے بازوں میں جھول جاتی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو آپ؟ جبران کے لاکھ پوچھنے پر بھی ایک بار بھی اس نے اپنے رونے کی وجہ نہ بتائی۔ وہ بچی جو اپنی ہر تکلیف، ہر پریشانی باپ سے ضرور شیئر کرتی تھی، اس نے باپ سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ جبران کو نہایت اجنبی نگاہوں سے دیکھتی کہ جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ جبران اسے زبردستی کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کرتا تو وہ کھانا کے کی صورت میں باہر نکال دیتی، یا پھر کھانے کے برتن ہی اٹھا کر توڑ پھوڑ شروع کر دیتی کہ جبران سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ کچھ روز پہلے ہیرا نے جنونی حالت میں ایسا انتہائی قدم اٹھایا کہ تیز دھار خنجر سے جبران پر حملہ آور ہوئی۔ اس کے دائیں ہاتھ کو ایسا زخمی کیا کہ کالم نگار جبران علی قلم پکڑنے سے بھی معذور ہوا کہ اس کا آرٹیکل، جس کا نام تھا منکر، جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھا، وہ ادھورا رہ گیا۔ بلکہ ایک اور ناقابل فہم حرکت کر کے ہیرا نے جبران کو حیران کر ڈالا۔ اس نے جبران کا آرٹیکل ہی سارا کا سارا پھاڑ ڈالا، اتنے دنوں کی محنت چند سیکنڈ میں برباد کر ڈالی تھی۔ صاحب جی، اپنی بچی کو امام مسجد سے دم وغیرہ کراؤ، مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ یہ جبران کی گھریلو ملازمہ کا کہنا تھا۔ اب ایسی نہ سمجھ آنے والی صورتحال میں جبران نے مدد کے لیے جس کو پکارا وہ اس کی جمیلہ پھپھو تھی۔ جبران محسوس کر رہا تھا کہ جس روز سے جمیلہ پھپھو اس کے گھر آئی تھیں، ہیرا کی طبیعت کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جمیلہ پھپھو کو دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ انگارے کی طرح دہکنے لگتا تھا، منہ سے عجیب و غریب آوازیں سن کر لگتا تھا جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جانور اپنے دشمن کو دیکھ کر غرا رہا ہو۔ نماز، تسبیح و تحلیل سے فارغ ہو کر جمیلہ پھپھو دم و حصار کے لیے ہیرا کے کمرے میں آئیں تو ہیرا اس وقت سو رہی تھی، جبکہ پاس ہی جبران شدید پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہیرا کی بگڑتی حالت کی وجہ سے بہت ڈسٹرب تھا۔ بن ماں کی بچی کا وہی باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ اس کی اکلوتی بیٹی اس سے اب یوں لا تعلق رہنے لگی تھی کہ کئی دن بنا بات کیے گزر جاتے تھے۔ جبران ہی اسے مختلف بہانوں سے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہیرا، آپ کے لیے چاکلیٹس لاؤں بیٹا؟ آپ کو کسی اچھے ریسٹورانٹ میں لے کر جاؤں؟ وہ بس سرخ آنکھوں سے گھورتی رہتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔
اچھا شام کو فن لینڈ چلیں؟ لانس گارڈن میں جھولے سے دوبارہ گرنے کے واقعے کے بعد جبران اتنا خوفزدہ ہوا تھا کہ اب دوبارہ وہاں جانے کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ ہیرا کا شوق دیکھتے ہوئے اس نے گھر میں ہی جھولا ڈلوا دیا تھا، مگر گھر میں لگے اس جھولے کے ساتھ بھی 2-3 ایسے واقعات ہوئے کہ جبران کا دل جھولے کے حوالے سے شکوک و شبہات سے بھر گیا۔ ایک بار ہیرا جھولے سے گر پڑی، دوسری بار ابھی اسے جھولے پر بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں صحن میں یوں آنے لگیں کہ جیسے کوئی اسے مار رہا ہو۔ جبران جو اپنا آرٹیکل السرینو لکھ رہا تھا، اس چیخو پکار پر باہر کی طرف بھاگا تو ہیرا ایک کونے میں ڈری سہمی خود کو دونوں ہاتھوں اور بازوؤں میں چھپائے بری طرح سے رو رہی تھی کہ جیسے کسی سے خود کو بچا رہی تھی، اور کوئی اندیکھا وجود اسے مار رہا تھا، اس کے بال نوچ رہا تھا۔ چہرے پر زخموں کے نشان دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس پر نوکیلے ناخنوں سے حملہ کیا ہو۔ اس واقعے کے کافی دن تک ہیرا یوں ہی روتی رہی، خوفزدہ سی رہی۔ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جبران کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا۔ پھر جب جبران نے بہت اصرار کیا تو اس نے اپنے رونے اور چلانے کی جو وجہ بتائی وہ اتنی حیرت انگیز تھی کہ اسے سن کر جبران ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس جھولے پر ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بالکل میرے جیسی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ جھولا میرا ہے، اور جب میں اس جھولے پر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہوں نا تو وہ مجھے مارنے لگتی ہے پاپا، میرے بال نوچتی ہے، مجھے دھکا دے کر زور سے گرا دیتی ہے۔ جبران کے لیے یہ سب باتیں تعجب آمیز تھیں، کیونکہ اس کی نگاہوں نے اپنے گھر میں ہیرا کے علاوہ دوسری کوئی بچی نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی اسے کسی نادیدہ مخلوق کی موجودگی پر یقین تھا۔ بیٹا، آپ نے اس بچی کو پہلے کہیں اور دیکھا تھا؟ ہاں، میں نے اس بچی کو پہلی 2 دفعہ دیکھا تھا۔ کہاں پر؟ لانس گارڈن میں، اسی نے مجھے دھکا دے کر جھولے سے گرایا تھا۔ ہیرا کی ناقابل یقین اور ناقابل فہم باتوں نے جرنلسٹ جبران علی کو حیران اور پریشان کر دیا تھا، جو ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر رکھنے کا عادی تھا۔ مگر اس روز کے بعد ہیرا کی حالت پھر سے ابتر ہونے لگی۔ وہ جبران سے یوں لا تعلق ہو گئی جیسے جانتی ہی نہ ہو، بلکہ جب بھی جبران کو کاغذ قلم سنبھالے دیکھتی تو ضرور ایسی حرکت کرتی جو نقصان کے زمرے میں آتی۔ کبھی اس کے کاغذات پر پانی کا گلاس گرا دیتی تو کبھی پوری سیاہی کی بوتل کھول کر صفوں پر گرا دیتی، کبھی کینچی سے کاٹ دیتی۔ ایک بار تو ایسی خطرناک حرکت کی کہ جبران کا دماغ معاف ہو گیا۔ ہیرا نے لائٹر سے کاغذات کو آگ لگا دی تھی۔ ہیرا کا مرض ڈاکٹری نہیں ہے جبران۔ جمیلہ پھپھو جو کہ عبادت گزار اللہ والی تھیں، عبادت و ریاضت اور اپنے مرشد کریم جو ان کے والد تھے، ان کی رہنمائی نے انہیں ایسی روحانی آنکھ دی تھی کہ بہت سے معاملات جو عام لوگوں کے مافوق العقل ہوتے تھے، وہ اپنی روحانی آنکھ جس کو کشف کے علم نے طاقت عطا کر دی تھی، اس سے بہت کچھ جان لیا کرتی تھیں۔ کیا مطلب پھپھو؟ تمہاری بیٹی پر اوپری اثرات ہو گئے ہیں۔ صحن میں لگا جھولا جو پچھلے 1 گھنٹے سے تسلسل کے ساتھ محو حرکت تھا، جو ایک پل کے لیے بھی نہ رکا تھا، مگر جمیلہ پھپھو کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو جھولا یوں ایک جھٹکے سے رکا کہ جیسے کوئی اس جھولے سے ایک دم سے اترا ہو، اور پھر انتہائی ناگوار بو کمرے کی فضا میں یوں پھیل گئی جیسے کسی نے سڑا ہوا گوشت پھینک دیا ہو۔ پھپھو کیسی دقیانوسی بے سروپا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جبران کے نزدیک ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ جن، بھوت، چڑیل، اوپری اثرات، یہ سب باتیں ہیں جبران کے لیے ہمیشہ سے قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جمیلہ پھپھو کی بات پر وہ سخت بدمزہ ہو گیا تھا۔ کوئی جاہل ان پڑھ عورت یہ بات کہتی تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ جمیلہ پھپھو جیسی پڑھی لکھی روشن قلب و ضمیر والی عورت یہ بات کہہ رہی تھی۔ جن، بھوت، چڑیل، ابھی جبران اپنی بات مکمل ہی نہ کر پایا تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں نے ہوش ربا مناظر دیکھے جو اس کے اوسان خطا کر گئے۔ پہلے رائٹنگ ٹیبل پر پڑے کاغذ کے پلندوں میں خود سے آگ لگ گئی، پھر کارنر ٹیبل پر پڑے شیشے کا جگ دھڑام سے چکنا چور ہو کر فرش پر گر پڑا، اور پھر چھناکے کی آواز پورے گھر میں سنائی دی۔ اگلے ہی پل روشن دان اور کھڑکیوں کے دروازے خود سے طوفانی انداز میں یوں کھلے اور تڑاک کی آواز سے خود بخود بند بھی ہو گئے کہ شیشوں میں اس طوفان نے دراڑیں ڈال دیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے پورے گھر میں زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہی، ہیرا کی دردناک چیخوں کی آواز نے پورے گھر کو ہلا ڈالا۔ دونوں ہاتھوں میں اپنی ہی گردن پکڑے وہ اتنی شدت سے چلا رہی تھی کہ جیسے اس کا کوئی گلا گھونٹ رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر جبران حواس باختہ سا رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ رک جا بدبخت،
تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ۔ جمیلہ پھپھو کی گونجدار آواز فضا میں بھری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدل سا گیا۔ یہ طوفان اپنے پیروں پر آندھی کی رفتار سے واپس پلٹا اور کمرے سے نکل کر صحن میں لگے خالی جھولے پر جیسے سما گیا۔ تیزی سے ہلتا خالی جھولا، کچھ دیر پہلے کا کوہرام اور جمیلہ پھپھو کی کسی نہ دکھائی دینے والی مخلوق کو زوردار دھمکی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے جرنلسٹ اور کالم نگار جبران کو سوچ کے لیے جیسے آج کوئی نیا موضوع دے رہے تھے۔ بہت سی حقیقتیں اپنا آپ دکھا بھی رہی تھیں، مگر منکر کا دل ابھی بھی انکاری بنا تھا۔ دماغ اور دل بے یقینی کی کیفیت میں اور عقل تو جیسے کسی بھی بات کو ماننے سے انکاری تھی۔ جمیلہ پھپھو نے اپنے علم یعنی کشف و الہام کی روشنی میں ہیرا کی خراب سے خراب تر ہوتی حالت کی جو وجہ بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اس پر کسی اوپری چیز کا سایہ ہو گیا ہے جس کا تعلق قوم جنات سے ہے۔ وہ مخلوق لانس گارڈن کے اس خاص جھولے پر جس کو اکثر ہی جبران نے اپنی کھلی آنکھوں سے ہلتے دیکھا تھا، اس پر اس نادیدہ مخلوق کا قبضہ تھا۔ جمیلہ پھپھو کے مطابق جیسے کچھ درخت ویران سنسان جگہیں، کچھ خالی گھر ایسی مخلوق کے مسکن اور ٹھکانے بن جاتے ہیں، بالکل اسی طرح قوم جنات کے بچے بھی انسانی بچوں کی کچھ ایسی چیزوں پر قابض ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے مطابق وہ چیزیں ان کی ملکیت بن جاتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کو کوئی انسانی بچہ اپنے دھیان میں اسے استعمال کر کے بیٹھے تو ایسی صورت میں کسی نہ کسی قسم کا نقصان ان کے حصے میں آتا ہے۔ وہ مخلوق کبھی تو اس انسانی بچے یا بچی کو دھکا دے کر گرا دیتی ہے یا اکثر ان کو زخمی کر دیتی ہے، اور کبھی کبھار تو یوں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ مخلوق اس بچے یا بچی کے بدن کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور دن رات انہیں اذیت کا شکار کر کے گویا ان سے اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ کبھی یہ چھوٹے بچوں کے پیٹ کے ذریعے اندر گھس جاتے ہیں، کبھی یہ ان کے لمبے سیاہ بالوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، کبھی ان کے بائیں کان کے راستے ان کے بدن میں مستقل ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اور اکثر یہ ان کے دماغ پر یوں قابض ہو جاتے ہیں کہ ان انسانی بچوں کا تعلق اپنی انسانی دنیا سے ہی کٹ جاتا ہے۔ اور یہی سب ہیرا کے ساتھ ہوا ہے۔ کتنی ناقابل فہم، طفلانہ اور جاہلانہ سی یہ سب باتیں لگ رہی تھیں کہ جبران کا دل تسلیم کرنے پر راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ منکر کو ان سب باتوں پر اسی صورت ہی یقین آنا تھا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیتا، لیکن یہ بات حقیقت تھی کہ جس پر کسی حد تک دھیان جبران کا دل بھی دینے لگا تھا کہ وہ مخلوق اپنی موجودگی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنے لگی تھی۔ صحن میں لگا خالی جھولا بہت بار جبران نے اپنی آنکھوں سے ہلتا دیکھا تھا، تو کیا وہ مخلوق گھر تک پیچھا کرتی ہیرا کے پاس پہنچ گئی تھی؟ یہ سوال عقل نے اٹھایا تھا اور اس کا جواب دل و دماغ دینے سے قاصر رہے تھے۔ رات بہت سرد اور ٹھٹری ہوئی تھی، سناٹا اپنے عروج پر تھا، رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ جمیلہ پھپھو اپنے تخت جو کہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اس پر بیٹھی کسی جلالی ذکر اور ورد میں مشغول تھیں۔ حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے جبران اور ہیرا کے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ پورے گھر کی لائٹس بند کر دی گئی تھیں سوائے برآمدے کے چھوٹے سے زرد بلب کے۔ جمیلہ پھپھو کے مطابق ایسی مخلوق اپنا آپ روشنی میں کبھی ظاہر نہیں کرتی، جبکہ اندھیرا ہوتے ہی یہ حرکت میں آ جاتی ہیں۔ یہ اکثر انسان پر حملہ آور رات کی تاریکی میں یا پھر جب 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں اس وقت ہوتی ہیں۔ ہیرا بھی تو لانس گارڈن میں اکثر اسی وقت جھولا جھول رہی ہوتی تھی جب اندھیرا پھیل رہا ہوتا تھا یا 2 وقت ملنے کے قریب ہوتے تھے۔ جبران جمیلہ پھپھو کی ہدایت پر دائیں طرف کرسی پر براجمان تھا، جبکہ ہیرا بے خبر تخت پر جمیلہ پھپھو کے قریب ہی سو رہی تھی۔ جمیلہ پھپھو جو کہ جذب کے عالم میں ذکر اور درود میں مشغول تھیں کہ اسی دوران اچانک سے مضطرب سی ہو کر ہیرا یوں اٹھ بیٹھی کہ جیسے سو ہی نہیں رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں سے جمیلہ پھپھو کو گھورتی بے حد خونخوار سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ایسا سرخ ہو رہا تھا کہ جیسے آنکھوں میں خون ڈال دیا ہو۔ وہ کچھ دیر انتہائی غضبناکی کے ساتھ پڑھائی کرتی جمیلہ پھپھو کو گھورتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو یوں پکڑ لیا کہ جیسے شدید درد اٹھا ہو، اور ساتھ ہی بلبلاتی چیختی چلاتی زور زور سے رونے لگی، اور پھر ساتھ ہی اپنے بالوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بے دردی سے نوچتی ایسی بدصورت آواز میں رونے لگی کہ جہاں کچھ دیر پہلے جبران اس کی حالت دیکھ کر مضطرب سا ہونے لگا تھا، اس آواز کو سن کر اس کا دل ہی دہل کر رہ گیا۔ آواز اتنی بھیانک تھی کہ کہیں سے بھی 7 سال کی بچی کی نہیں لگ رہی تھی۔ مدہوش نگاہوں سے یہ منظر دیکھتے بے قرار ہو کر جبران اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ جمیلہ پھپھو کی جنبش نکاح کے سخت اشارے نے اسے روک دیا۔ وہ حصار میں تھا، اگر حصار میں نہ ہوتا تو یقیناً اس غلطی پر کسی نقصان سے دوچار ہو جاتا۔
بدصورت آواز میں رونے کا عمل ہیرا کا تسلسل سے جاری تھا۔ وہ ساتھ ہی اپنے چہرے کو بے دردی سے اپنے ناخنوں سے نوچتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور جنونی کیفیت کی زد میں انتہائی بدحیت سا لگ رہا تھا۔ ایک دو بار اسی کیفیت میں اس نے کسی بھاری چیز کا وار پاس بیٹھی تیزی سے ورد کرتی جمیلہ پھپھو پر بھی کیا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکی، اور اس ناکامی پر وہ ایک بار پھر چیخ چیخ کر یوں رونے لگی کہ اس کی آواز کسی بلی کی آواز کے مشابہ لگنے لگی۔ ہیرا کی آواز بلی کی آواز کے مشابہ، ناقابل یقین، مافوق العقل، مافوق الورا۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کی گود میں پلے جبران کی عقل جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھونے لگی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو گود میں اٹھا کر اس بھیانک ماحول سے کہیں دور بھاگ جائے، مگر ابھی اجازت نہیں تھی۔ ابھی بہت اور کچھ اس منکر کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ کر یقین اور بے یقینی کے درمیان سے نکل کر کسی ایک نقطے پر آنا تھا۔ جمیلہ پھپھو کی پڑھائی نے زور پکڑا تو ہیرا رونا دھونا چھوڑ کر یوں خاموش ہو کر بیٹھ گئی جیسے وہ کچھ دیر پہلے رونے والی ہیرا کوئی اور تھی اور یہ گمسم بچی کوئی اور۔ خاموش فضا میں جمیلہ پھپھو کی جلالی آواز میں ورد کی گونج یوں سنائی دے رہی تھی کہ جیسے چولہے پر دہکتی ہانڈی میں کھولتا جوش کھاتا آگ سا گرم پانی۔ جمیلہ پھپھو اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی سانس نہ ٹوٹنے دے رہی تھی۔ یہ انہی کی جلالی پڑھائی کا اثر تھا کہ سارا اضطراب ہیرا پر سے اتر کر اس خالی جھولے میں جا سمایا تھا۔ رات کے اس پہر ایک خالی جھولے کا خود سے حرکت کرنا اور اس پر کوئی بیٹھا بھی نہ ہو عقل اور دماغ کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ آنکھیں تحیر و تعجب سے پھاڑے جبران کبھی جمیلہ پھپھو کو دیکھتا تھا، کبھی اس ہلتے ہوئے خالی جھولے کو۔ اے بدبخت، تو جو بھی ہے اپنا نام اور اپنا آپ ظاہر کر۔ چند لمحوں کے لیے جمیلہ پھپھو کی ورد کرتی زبان ساکت ہوئی تو حاکمیہ انداز میں خالی جھولے کی طرف دیکھتے بآواز بلند مخاطب ہوئیں۔ ان کی آواز کی گرج اور دھمک سے وہ ہلتا ہوا تیزی سے خالی جھولا یوں ایک دم سے رکا کہ جیسے کسی نے اپنی مرضی سے روکا ہو۔ کیوں پڑی ہے اس بچی کے پیچھے؟ دوسرا سوال اس اندیکھی مخلوق سے اسی باروب انداز میں، مگر جواب میں مکمل سناٹا، گہری خاموشی، اور پھر چند ہی ثانیوں بعد اس سناٹے اور خاموشی کو چیرتی کوئی عجیب سی آواز سننے والوں کی سماعتوں میں اترنے لگی۔ ٹک ٹک آواز باہر برآمدے سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ ابھی اس آواز اور اس کے ماخذ پر دھیان دیتے جبران اور جمیلہ پھپھو غور ہی کر رہے تھے کہ برآمدے کے فرش پر سے گزرتی ہوئی کوئی چیز اندر کمرے میں آتی دکھائی دی۔ ٹک 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 یہ آواز بلند ہونے لگی۔ اندھیرے کے باعث ابھی کوئی بھی آنکھ یہ صحیح طور پر شناخت نہ کر پائی تھی کہ یہ چیز کیا ہے اور خود بخود چلتی اندر کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس دوران صحن کا خالی جھولا مکمل ساکت ہو گیا تھا۔ فضا میں کسی اور قسم کا کوئی شور نہیں تھا سوائے اس ٹک ٹک کی آواز کے۔ غور کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ ہیرا کا چابی سے چلنے والا ہاتھ کے سائز کا پلاسٹک کا بھالو تھا جو خود سے چلتا ہوا اندر کمرے میں آیا تھا۔ ایک پلاسٹک کے کھلونے کا خود سے چلنا عقل کو دنگ کر گیا تھا۔ ابھی اس کھلونے کا راز کچھ ہاتھ نہ آیا تھا کہ دو چار اور چیزیں جو کہ سب کی سب ہیرا کے ذاتی استعمال کی تھیں، یکے بعد دیگرے بالکل چابی والے بھالو کے انداز میں چلتی ہوئی خود سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان میں ایک ہیرا کی سائیکل تھی، 2 پہیوں والی، وہ بنا سواری کے چلتی اندر آئی۔ ایک ہیرا کا سفید رنگ کا فٹ بال تھا، وہ بھی اس زور سے اچھلتا ہوا اندر کمرے میں آیا کہ جیسے کسی نے پوری طاقت کے ساتھ کک لگا کر اندر کمرے کی طرف پھینکا ہو۔ عین ممکن تھا کہ وہ جبران یا پھپھو میں سے کسی کو لگ کر شدید چوٹ پہنچا دیتا اگر وہ سب اس وقت حصار میں نہ ہوتے۔ اور اس دوران ہیرا یوں غائب دماغی سے سب دیکھ رہی تھی کہ جیسے جاگ نہ رہی ہو، سو رہی ہو، اور وہ بھی کھلی آنکھوں سے۔ اور پھر اگلی آنے والی چیز جس نے جبران کے رونگٹے کھڑے کر دیے وہ انسانی بازو کے سائز کی ہیرا کی گڑیا تھی۔ اپنے پیروں پر چلتی وہ بالکل انسانوں کی طرح اندر آئی۔ اس گڑیا کے قدموں کا رخ جبران کی طرف تھا۔ ایک بے جان گڑیا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جبران کا خون خشک ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسا اس نے ہارر موویز میں دیکھا تھا، آج اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بے جان گڑیا میں جان کیسے پڑ گئی تھی؟ رات کے اندھیرے میں اس کی چمکدار آنکھوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پلاسٹک کی گڑیا نہ ہو بلکہ جیتی جاگتی بچی ہو۔ وہ چلتی ہوئی کچھ فاصلے پر آ کر جبران کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی چمکدار آنکھیں اندھیرے میں بہت خونخوار سی لگ رہی تھیں اور پھر اگلے ہی لمحے وہ گڑیا دھڑام سے فرش پر بے جان ہو کر گر پڑی۔
ہیرا کی ان ذاتی استعمال کی چیزوں پر اس نادیدہ مخلوق کا قبضہ دیکھ کر جمیلہ پھپھو کو اپنے علم سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مخلوق قوم جنات کی کوئی بچی یا لڑکی ہے، کیونکہ جنات کے بچے انسانوں کے بچوں کی چیزوں پر عاشق ہوتے ہیں، ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت بچوں کے کپڑے جو کہ الگنی پر سوکھنے کے لیے پھیلائے جاتے ہیں اتار لینے چاہیے۔ جنات ان کپڑوں کو پہنتے ہیں اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اس چھیڑ چھاڑ کی صورت میں اپنا اثر ان کپڑوں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ گڑیا کے بعد مزید کوئی چیز کمرے میں نہ آئی تھی، مگر اس نادیدہ مخلوق نے اپنا آپ ظاہر بھی کیا تھا۔ فضا میں سکوت چھا گیا تھا، خالی جھولا بھی ہلنا بند ہو گیا تھا، ماحول میں کسی بھی قسم کا شور نہ تھا کہ اچانک سے صحن میں لگے انار اور انجیر کے درختوں کے درمیان سرسراہٹ کی سی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سرسراہٹ ایسی زوردار تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی درختوں کو پوری قوت کے ساتھ ہلا رہا ہو۔ ہلانے والا کون تھا؟ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پورے 15 منٹ درختوں کے درمیان میں جنونی سی سرسراہٹ سنائی دیتی رہی اور پھر انہی درختوں کے درمیان میں چلتا ہوا کوئی ہیولا کمرے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ ہیولا جوں جوں آہستگی سے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، فضا میں عجیب ناگوار سی سڑے ہوئے گوشت جیسی بو پھیل گئی۔ وہ ہیولا آہستگی سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے کے عین درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہیولا جس کا قد بالکل ہیرا کے قد کے برابر تھا، مگر اس ہیولے کا نہ سر دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی آنکھیں، نہ ہی کوئی اور عضو۔ بس یوں لگ رہا تھا کہ دھوئیں کا بنا سیاہ رنگ کا بے حد بدبودار ہیولا ہے۔ ہیرا جو کہ غائب دماغ لا تعلق سی بیٹھی تھی، اس ہیولے کو دیکھتے ہی ایسی خوفزدہ ہوئی کہ جیسے کوئی ہوش میں آ گیا اور پھر اتنی شدت سے چلا چلا کر دہشت ناک انداز میں روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جبران نے بہور محسوس کیا کہ پوری پڑھائی کے دوران اب جمیلہ پھپھو کے چہرے پر سکون نظر آیا تھا اور ممکن تھا کہ اس وحشت ناک ہیولے کو دیکھ کر جبران بھی خوف سے چیخ اٹھتا۔ وہ تو جمیلہ پھپھو کا ساتھ ڈھارس بنا تھا۔ یہ وہ واحد لمحہ تھا کہ جمیلہ پھپھو کی ورد کرتی زبان اب رکی تھی۔ دکھا اپنی اصل شکل، بتا کس قوم سے ہے تو، ورنہ آج میرے ہاتھوں سے ماری جائے گی۔ اور پھر جمیلہ پھپھو کی غضبناک دھمکی پر اس نے اپنا آپ ظاہر کر ہی دیا۔ سیاہ توے کی رنگت جیسی بھجنگ لڑکی جس کے بازو اور موٹی موٹی ٹانگوں پر بال ہی بال تھے، سیاہ گھنے کھردرے سے بال، سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ فرش پر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں موٹی موٹی باہر کو ابلی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، عام انسانی آنکھ سے 2 گنا بڑی آنکھ، پورے انڈے کے سائز کی۔ اس کی پیشانی بالوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں ایسی خونخواریت بھری تھی کہ جیسے مقابل کو بھسم کر ڈالے گی۔ سیاہ بدن سے اٹھتی وہ کریا سی بو کا ماخذ یہ لڑکی تھی جو قوم اجنا سے تھی اور اس کا نام تابیہ تھا۔ وہ قوم جس کے وجود کا جبران ہمیشہ انکاری رہا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تابیہ جو ہیرا کے وجود پر قابض ہو گئی تھی، تابیہ جو کہ قوم جنات سے تھی، اور ہیرا نے جو ساری تکلیف سہی وہ اس انکار کی وجہ سے آئی جو ہمیشہ جبران کہا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس قوم کا منکر رہا تھا، وہ اندیکھی مخلوق کے وجود کا قائل نہیں تھا، اور اس منکر کا یہ انکار اسے اتنا مہنگا پڑ جائے گا یہ اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ گویا یہ اس قوم کا انتقام تھا جو انہوں نے جبران سے لیا تھا، ہیرا کو اذیت پہنچا کر۔ یہی مخلوق جبران کے فولڈر میں پڑے صفحات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی تو کبھی اس کا قلم چھپا دیتی، پھر ہیرا کے وجود پر قابض ہو کر جبران کا سارا آرٹیکل ہی پھاڑ ڈالا، وہ آرٹیکل جس کی بنیاد ہی اس مخلوق کے وجود کا انکار تھا۔ وہ جھولا جس پر لانس گارڈن میں ہیرا بیٹھی تھی، وہ جھولا تابیہ کے قبضے میں تھا، جو کسی کو دکھائی تو نہ دیتی تھی، مگر اس جھولے پر بیٹھنے والا بچہ کسی نہ کسی نقصان سے ضرور دوچار ہو جاتا تھا۔ کبھی وہ جھولے سے خود بخود گر جاتا، تو کبھی جھولے کی زنجیر، تو کبھی سیٹ عین اس وقت ٹوٹ جاتی جب اس پر کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تھا۔ جب بھی کسی پارک یا درخت سے بندھے جھولے کو خود بخود حرکت کرتا دیکھو تو کبھی اس بات کو نظر انداز نہ کرو، ایسے جھولے کو پھر استعمال کرنے سے گریز ہی کرو، ورنہ نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ تابیہ جو کہ جمیلہ پھپھو سے عہد و پیما کے بعد یہاں سے چلی گئی تھی، اس کے چلے جانے کے بعد ہیرا بھی تندرست ہو گئی تھی۔ جنات بھی وجود رکھتے ہیں جیسا کہ ہم انسان، اور کوئی ان کے وجود کا انکار کرے تو یہ برداشت نہیں کر پاتے۔ منکر تفکر کے اس درجے پر تھا جہاں اب اس کے دل و دماغ کو جمیلہ پھپھو کی کسی بات سے انکار نہ تھا، بلکہ وہ تو ایسے حیرت کدا سے باہوش و حواس گزر کر آیا تھا کہ جس میں بچشم سر اس نادیدہ مخلوق کو اس نے دیکھ لیا تھا کہ اب انکار کی جگہ تسلیم اور اقرار نے لے لی تھی۔
जिब्रान ने फिर ताबिया नाम से एक आर्टिकल लिखा। उसमें उसने तहरीर किया था, मौजूदा दौर में बहुत से लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि जिन्नात किसी हकीकी चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि ये पुराने वक्तों के अयाम खुराफात में से एक बेबुनियाद ख्याल है। ये राय उन्होंने इस बुनियाद पर दी है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका फिर वजूद भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हम अल्लाह ताला पर भी तो यकीन रखते हैं ना, हमें उसके वजूद से इनकार नहीं है, लेकिन उसको भी तो इंसानी आँख नहीं देख सकती ना। जब हम अपने खालिक की ज़ात का इनकार इस वजह से नहीं करते कि वो नज़र नहीं आता, तो फिर उसकी पैदा करदा जिन्नात जो कि आंखों से मख्फी रहते हैं, उसके वजूद से कैसे हम इनकार कर सकते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि जिन्नात अपना मुस्तकिल खारजी वजूद रखते हैं और वो इंसान से अलग एक दूसरी ही नौ की पोशीदा मखलूक हैं, मगर जब इज़्नो हुक्म इलाही होता है तो यही इंसानी आँख उसे देख भी लेती है और फिर एक पोशीदा चीज़ को देख लेने के बाद इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जिन्नात कभी थे, अब नहीं है। मैं आज पूरे होशो हवास के साथ इस बात की तरदीद करता हूँ और इकरार करता हूँ कि जिन्नात पहले भी थे और अब भी हैं। वो भी इंसानों और दीगर मखलूक की तरह उसी खालिक की एक अनोखी तख्लीक है। ताबिया के नाम से जिब्रान के इस नए और दिलचस्प आर्टिकल ने जैसे तहलका सा मचा दिया था। कहने को तो सिर्फ ये एक आर्टिकल था, मगर इस आर्टिकल को बयान करदा हकीकतों को पढ़ने वालों तक लाने के लिए वो हैरत कदा का सफ़र करके आया था और उस सफ़र में उसकी 7 साला बेटी हिरा भी साथ थी।